আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। ট্রু টক্সের সমস্ত শ্রোতাগণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি এবং ভালোবাসা। मजीद के 15वें पारे की एक आयत आपके सामने पढ़ी गई। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 है, 23। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक, 23 से लेकर के 39 तक अल्लाह ताला ने 15 नसीहतें की। अल्लाह ताला ने 15 अच्छी बातें बताई हैं, कीमती बातें बताई। मैं चाहता हूं कि आज के खुतबे जुमा में हम उन 15 बातों को समझने की कोशिश करें। ये 15 बातें पूरे दीन का खुलासा है, पूरे इस्लाम का खुलासा है, और अगर हमने इन 15 बातों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम्हारे परवरदिगार ने ये फैसला किया है, ये हुक्म दिया है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करो। ये पहला हुक्म है, ये पहला हुक्म है। 15 बातों में ये पहली बात है कि मेरे बंदों तुम अपने रब के साथ किसी को शरीक मत करो, शिर्क मत करो। दुनिया की सबसे बड़ी नेकी तौहीद है और दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है। अल्लाह के यहां हर गुनाह माफ हो सकता है, शिर्क माफ नहीं हो सकता। अल्लाह ने शिर्क के बारे में ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ नहीं करेगा। शिर्क से कमतर जो गुनाह है वो माफ हो जाएंगे, मगर शिर्क माफ नहीं होगा। अल्लाह ने सूरह अनाम के अंदर अपने 18 नबियों का तज़किरा करने के बाद फरमाया, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अगर हमारे ये 18 पैगंबर, हमारे ये 18 नबी, हमारे ये 18 रसूल भी अगर शिर्क करते तो इनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती, इनके तमाम अमाल बर्बाद हो जाते, इनकी कोई नेकी अल्लाह ताला की कबूल न होती। तो शिर्क का ये सबसे बड़ा नुकसान है। इंसान अगर शिर्क कर रहा है, उसकी नमाज बर्बाद है, उसका रोजा बर्बाद है, उसका उम्रा बर्बाद है, उसका हज बर्बाद है। और अगर शिर्क के ऊपर इंसान का खात्मा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम हराम कर दिया ऐसे इंसान के ऊपर। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम करार दे दिया। जन्नत हराम है इस इंसान के ऊपर। अल्लाह हम सबको शिर्क से महफूज रखे। तो ये पहली नसीहत है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। तेरे रब का ये हुक्म है, तेरे रब का ये आदेश है, तेरे रब का ये ऑर्डर है कि इबादत करो तो सिर्फ उसी की करो। उसके बाद फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ तुम अच्छा सलूक करो। अल्लाह ने अपने हक के बाद बंदों में सबसे पहला हक बताया माँ बाप का, इसलिए कि हमारी पैदाइश का जरिया अल्लाह ने हमारे माँ बाप को बनाया। अब जब माँ बाप का जिक्र किया अल्लाह ने तो एक बड़ी इमोशनल बात अल्लाह ने बयान की। फरमाया इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे वालिदैन में से दोनों, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक अगर तुमको बुढ़ापे में मिल जाए, और किलाहुमा या दोनों मिल जाएं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो तुम उनको उफ भी मत कहो। यहां अल्लाह ने पहले एक का जिक्र किया, बाद में दोनों का जिक्र किया। अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा कि तुम्हारे वालिदैन में से दोनों बूढ़े हो जाएं या एक हो जाए। अल्लाह ने पहले एक का जिक्र किया। अगर माँ बाप में से कोई एक बच जाए बुढ़ापे में तो वो बेचारा अकेला हो जाता है। इंसान से बुढ़ापे में उसका जोड़ा छिन जाए, ये बड़ी तकलीफ की बात होती है। बूढ़े और बूढ़ी बुढ़ापे में अपने दुख और सुख को शेयर करते हैं,
بڑھاپے میں کسی کی بیوی چلی جائے، بڑھاپے میں کسی کا شوہر چلا جائے، وہ بڑا مجبور ہو جاتا ہے. ایسے بوڑھے ماں اور ایسی بوڑھی ماں اور ایسے بوڑھے باپ کو تمہاری محبت کی زیادہ ضرورت ہے. فرمایا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ماں باپ کی خدمت تو جوانی میں بھی کرنا ہے، ادھیڑ میں بھی کرنا ہے، لیکن جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو یہ وہ عمر ہوتی ہے جب دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، جب چڑچڑا پن آ جاتا ہے. جس طریقے سے بچپن میں تم ہر بات کی ضد کیا کرتے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں تمہارے ماں باپ بہت ساری باتوں پر تمہارے سامنے ضد کریں، ہو سکتا ہے تمہیں غلط باتوں پر تمہیں ٹوک بھی دے، ہو سکتا ہے کہ ان کی بہت ساری باتیں غلط بھی ہو جائیں. اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف. وہ بوڑھے ماں باپ جب ان کو تم اپنے سامنے دیکھو تو اپنے بچپن کو یاد کر لینا. تم نے اپنے بچپن میں ان کو بہت ساری چیزوں کے لیے پریشان کیا تھا، اگر آج دو چار باتیں ان کی تم کو پریشان کر لے تو تم برداشت کر لینا. تم ان کو اف بھی نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا. علماء کہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اف کہتے ہیں. ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا. فلا تقل لهما اف، تم ان کو اف بھی نہ کہنا. ولا تنهرهما، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا. وقل، اس کے بعد فرمایا ولا تنهرهما، اور ان سے تم اونچی آواز میں جھڑک کر کے بات نہ کرنا. وقل لهما قولا كريما، ان سے ادب سے بات کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اور نرمی اور محبت کے ساتھ اپنے عاجزی کے بازو کے سامنے بچھا دینا. جیسے پرندہ اپنے بچوں کو اپنے سائے میں لینے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے، تم بھی اپنے ماں باپ کے لیے سکون کی چھایا بن جانا. ان کے لیے ایسے بن جانا کہ تمہارے بازو ان کے لیے جھک جائیں اور تمہاری شرم میں آ کر کے، تمہاری پناہ میں آ کر کے ان کو سکون مل جائے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا تم پڑھتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ نے جس طریقے سے بچپن میں مجھے پالا ہے، اللہ تو بھی ان کے اوپر رحم فرما. تو پہلے شرک سے منع کیا، اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو، اس کے بعد فرمایا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. میرے بندو، تمہارا پروردگار تو تمہارے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے. اگر تم حقیقت میں نیک ہو تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رجوع کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. تم سے کوئی خطا ہو جائے، تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم اس پر توبہ کر لینا. اللہ تو دل کے حالات کو بھی جانتا ہے. دنیا والے لاکھ تم کو برا بھلا کہیں، لیکن تم نے گناہ کے بعد اگر سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تم کو معاف کر دے گا. اس کے بعد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے رشتہ دار کو تم اس کا حق دو، رشتہ دار کو اس کا حق دو. ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی مال ہمارا ہے، پیسہ ہمارا ہے، اس میں ہمارا حق ہے. اللہ نے کہا نہیں، تیرے رشتہ دار کا بھی تیرے اوپر حق ہے. اگر آپ کا کوئی غریب رشتہ دار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا کے خاندان کا کوئی فرد ہے، تو آپ کے مال میں اس کا حق ہے. آج ہمارے یہاں ایک بھائی کروڑ پتی ہے، ایک بھائی غریب ہے. کروڑ پتی کے گھر میں بہترین مرتب غذائیں بن رہی ہیں اور ایک بھائی کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے. ایک بھائی پراپرٹی پر پراپرٹی خرید رہا ہے اور ایک بھائی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں. اور انسان اتنا سخت دل ہو چکا ہے کہ کروڑوں کا مالک ہونے کے باوجود اپنے ضرورت مند بھائی کی مدد کرنے کو مناسب نہیں سمجھتا. میرے بھائیوں، اتنے سخت دل نہ بنو. آپ کے مال میں آپ کے رشتہ دار کا بھی حق ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دو. والمسکین، اور غریب اور فقیر کو اس کا حق دو. وابن السبیل، اور اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں آیا ہے، لٹ گیا ہے، پٹ گیا ہے، ضرورت مند ہے، تو اپنے مال سے اس کی بھی مدد کرو. ولا تبذر تبذیرا، اور اے میرے بندو تم فضول خرچی نہ کرو، تم حرام جگہوں پر اپنا مال خرچ نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. فضول خرچی نہ کرو.
یہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ نے تم کو اس کا استعمال کرنے کی اتھارٹی دی ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ کتنی غریب بچیاں ہیں جن کے باپ ان کی شادی نہیں کر پا رہے، وہ جوانی ان کی ڈھل رہی ہے، وہ زنا کے راستے کی طرف جا رہی ہیں، اور کتنے کروڑ پتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کی منگنی پر 10 لاکھ روپے کی دعوتیں کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان غریب ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کو اپنے رہنے کا ٹھکانہ نہیں، اور کتنے لوگ اپنے ٹوائلٹ اور باتھ روم پر 10 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت کی سیمائیں ہوتی ہیں لیکن شوق کی کوئی سیما نہیں ہوتی، شوق کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ اپنے خرچوں کو کنٹرول کرو۔ سب امت کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، جہاں پر آپ دیکھو کہ یہاں میرا مال لگ سکتا ہے وہاں اپنا مال استعمال کرو، اور فضول خرچی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہاں ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے، ایک ہوتا ہے جائز جگہ فضول خرچی کرنا، کھانا جائز ہے، اب انسان 100 روپے کا بھی کھانا کھا سکتا ہے، 1000 روپے کا بھی کھا سکتا ہے۔ کپڑا پہننا جائز ہے، انسان 500 روپے کا بھی کپڑا پہنتا ہے اور 5000 روپے کا بھی پہنتا ہے۔ ہم کو ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں شادی پر جو لہنگا ہوتا ہے، اس لہنگے کی قیمت جو ہے لاکھوں روپے ہوتی ہے، 2-3 لاکھ روپے کے لہنگے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ظاہر ہے پہننا تو جائز ہے نا، کھانا تو جائز ہے۔ جائز چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، اور ناجائز جگہ پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا تبذیر ہے۔ یہاں اسراف کا ذکر نہیں ہے، تبذیر کا ذکر ہے۔ اللہ نے کہا تم ناجائز جگہ پر 1 روپیہ بھی خرچ کرو، شراب کے پیچھے، زنا کے پیچھے، حرام چیزوں کے پیچھے تمہارا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اے میرے بندو تم تبذیر نہ کرنا، تم حرام جگہوں پر خرچ نہ کرنا۔ ان المبذرین، اس لیے کہ تبذیر کرنے والے اور حرام جگہوں پر اپنا مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا نافرمان ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی آپ حرام جگہ پر اپنا مال خرچ کر کے شیطان کا سپورٹ کر رہے ہیں، شیطان کی مدد کر رہے ہیں، شیطان کے بھائی بن رہے ہیں آپ۔ تو خبردار اپنے مال کو ناجائز جگہوں پر خرچ کرو۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 5 سوالوں کا جواب ہم سب کو دینا ہوگا۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، من این اکتسب المال، میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفقہ، تو نے کہاں خرچ کیا تھا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ مال ہمارا ہے ہم جہاں چاہیں خرچ کر دیں، مال کہاں سے کمایا تھا، اس کا سورس آف انکم کیا تھا، اور مال کہاں خرچ کیا تھا، اس کا بھی حساب دینا۔ اس کے بعد فرمایا اما تورضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا، تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آیا، کوئی غریب آیا، کوئی رشتہ دار آیا، اور تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے پاس اس کو دینے کی طاقت نہیں ہے، تو تم جھڑک کر کے اس کو بھگاؤ مت، تم ڈانٹ کر کے اس کو بھگاؤ مت، بلکہ نرمی سے بات کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ آگے اللہ آسانی دے تو تم اس کی مدد کر دو۔ سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے کبھی کبھی رمضان میں ہم نے دیکھا، کلکتہ کے حالات تو میں نہیں جانتا، رمضان میں کبھی یہاں نہیں آیا، بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا کہ جو سفیر آتے ہیں، چندے والے آتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے جیسے وہ بھکاری ہیں، دکانوں پر لمبی لائن لگا دیتے ہیں، ان کو اپنے جہاں جوتا چپل رکھا جاتا ہے، جہاں نوکروں کو بٹھایا جاتا ہے وہاں ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ ان کا احسان ہے، وہ تمہارے پاس زکات لینے کے لیے آئے ہیں، زکات آپ کا فرض تھا کہ آپ ان کے پاس جا کے پہنچاتے ہیں، وہ آپ کے غلام نہیں، وہ آپ کے نوکر نہیں ہے۔ میرے کسی سائل کے ساتھ، کسی مانگنے والے کے ساتھ کبھی بدتمیزی مت کیجیے، وہ آپ کے مال میں برکت دینے کے لیے آیا ہے، اس کی ضرورت اسے آپ کے دروازے تک لائیے، ورنہ کوئی خوددار، کوئی غیرت مند آدمی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، کوئی سائل ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی غریب انسان آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو نرمی سے بات کر کے اس سے اجازت لے لو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ مت دو، یعنی کنجوس مت بن جاؤ، کنجوس مت بن جاؤ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کروڑوں کے مالک ہیں، پھٹا پرانا کپڑا پہنتے ہیں، شکل دیکھ لو تو لگ رہا ہے کئی مہینے سے نہائے نہیں۔ اللہ کے بندے، تیرے پاس دولت ہے تو تیرے لباس، تیری شکل صورت سے خوشحالی ٹپکنی چاہیے،
اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا کہ بڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بڑے پراگندہ حال بال بکھرے پڑے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا مال ہے تمہارے پاس؟ کا بہت مال ہے اللہ کے رسول, بہت اونٹ ہیں, بہت بکریاں وغیرہ وغیرہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب مال اللہ نے تم کو دیا ہے تو مال کا اثر بھی تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہیں تو آپ بالکل کمزور درجے کا کپڑا پہنے, یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. آپ اپنی حیثیت مطابق اچھا کپڑا پہنے. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن تک باندھ مت کرو, کنجوسی مت کرو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور اپنے ہاتھوں کو پوری طریقے سے کھول بھی مت دو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, ورنہ تم کو تھک ہار کر کے گھر میں بیٹھنا پڑے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا گنجے کے ہاتھ میں ناخن لگ جاتا ہے, گنجے کے ہاتھ میں ناخن لگ گیا وہ کھرچ کر کے اپنا پورا جو ہے سر برباد کر لیتا ہے. بعض لوگوں کے پاس جب دولت آتی ہے نا, وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ نرم رکھتے ہیں مزاج اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں. تو بعض لوگوں کے پاس جب دولت آتی ہے نا تو ان کا لہجہ ان کا انداز سب بدل جاتا ہے اور وہ لٹانے لگتے ہیں. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے ہاتھوں کو باندھ کے بھی مت رکھو اور اپنے ہاتھوں کو پوری طریقے سے کھول بھی مت دو. درمیان کا راستہ, بیچ کا راستہ, مدھیہ کا راستہ جو ہے اس کو اپناؤ. اس کے بعد فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے, جس کے اوپر چاہتا ہے دولت تنگ کر دیتا ہے. اللہ کو پتا ہے کس کو دولت دینا چاہیے کس کو. اللہ ہم سے پوچھ کے دولت نہیں دے گا. اللہ نافرمانوں کو کروڑوں دے دیتا ہے, فرما بردار بیچارہ پریشان رہتا ہے. تو دولت کی جو تقسیم ہے وہ اللہ کی اپنی ایک ترتیب تقسیم ہے, وہ اللہ اپنے حساب سے دیتا ہے. آپ محنت کیجئے, آپ کوشش کیجئے, مگر آپ کے مقدر میں جتنی روزی ہے اتنی ہی ملے گی آپ کو. اگر آپ کو روزی زیادہ ملی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے, اور روزی اگر کم مل رہی ہے اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء, بے شک آپ کا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے, ویقدر, اور روزی کو تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو پیٹ کے لیے, فاقے کے ڈر سے, بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, تمہاری اولاد کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں اور تم کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا, اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. عرب میں لوگ لڑکیوں کو قتل کرتے ہیں, ان کو ڈر تھا یہ لڑکی تو بڑی ہو جائے گی, کما کے نہیں لائے گی, کمانا تو ہم کو ہوگا, اسے کھلانا پڑے گا, ہم کہاں سے کھلائیں گے, قتل کر دیتے تھے. اب آج زمانہ ترقی کر گیا, انسان ماڈرن بن گیا, چاند پر پہنچ گیا, تو اب آج قتل تو پیدا ہونے کے بعد نہیں کرتا ہے, ماں کے پیٹ میں قتل کر دیتا ہے. اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی, اور اولاد کا قتل صرف یہی نہیں ہے کہ اسے جان سے مار دیا جائے. اولاد کا قتل یہ بھی ہے کہ اسے تعلیم نہ دی جائے. اولاد کا قتل یہ بھی ہے کہ اس کی تربیت نہ کی جائے, اسے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں نہ بتایا جائے, اسے حلال و حرام کے بارے میں نہ بتایا جائے. یہ بھی اولاد کا قتل ہے میرے بھائی. آپ کے علاقے میں بہت سارے لوگ ہیں, اللہ نے بہت نوازا ہے, مگر تعلیم کی کوئی اہمیت ان کی نظر میں نہیں ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہم بغیر تعلیم کے آج کروڑوں کما رہے ہیں. کروڑوں کما لیں آپ, مگر تعلیم کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے. ہندوستان کا پرائم منسٹر بھی جب ووٹ دینے جاتا ہے تو وہ انسان جس کو الیکشن کمیشن آف انڈیا منتخب کرتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے اتھارٹی دے گا کہ آپ الیکشن میں منتخب ہو, تو پرائم منسٹر کو بھی اس کے سامنے جا کر کے بیٹھنا پڑتا ہے, اس سے اجازت لینا پڑتا ہے, اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت ہے. جو آئی ایس آفیسر ہوتے ہیں, بڑے بڑے منسٹر جو ہے, ان کے انتظار میں رہتے ہیں. تعلیم کی اپنی ایک اہمیت ہے میرے بھائیوں. اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ, دنیا کی بھی تعلیم دلاؤ اور دین کی بھی تعلیم دلاؤ. اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرو. ان قتلہم کان خطئا کبیرا, ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا ولا تقربوا الزنا, اور اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. یہ نہیں کہا زنا مت کرنا, نہیں, زنا کے قریب بھی مت جانا.
عورت بے پردہ ہو کر کے نکل رہی ہے، یہ زنا کے قریب جانا ہے. گھر میں محرم اور غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ زنا کے قریب جانا ہے. جوان مرد جوان عورت کے ساتھ تنہائی میں رہتا ہے، یہ زنا کے قریب جانا ہے. غیر محرم سے فون پر باتیں کرنا ہے، یہ زنا کے قریب جانا ہے. اکیلے میں موبائل پر غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، یہ بھی زنا کے قریب جانا ہے. وہ تمام چیزیں جو آپ کو زنا کے قریب لے کے جائیں، اللہ نے اس ایک آیت کے اندر ان سب کو حرام کر دیا. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. اگر آپ نے اپنے سماج میں شادی بیاہ کو مشکل بنا دیا، رسم و رواج اتنے بھاری بنا دیے کہ شادی کرنا مشکل ہو گیا، تو یہ بھی آپ نے زنا کو آسان بنا دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. تم نکاح کو اتنا آسان بنا دینا، تم شادی بیاہ کو اتنا آسان بنا دینا کہ زنا کرنے والا بھی 1000 بار سوچے کہ میں جائز کو چھوڑ کر کے ناجائز طریقہ کیوں اپنا رہا ہوں، میں حلال کو چھوڑ کر کے حرام طریقہ کیوں اپنا رہا ہوں. انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک یہ زنا بہت بڑا گناہ ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. اس کے بعد فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اے مسلمانوں تم کسی انسان کو قتل نہ کرنا، کسی کی جان نہ لینا سوائے اس کے جس کی جان لینے کا شریعت میں حق ہے. کس کی جان لینے کا شریعت میں حق ہے؟ 3 لوگوں کی کو قتل کرنا جائز. نمبر 1 السیب الزانی، شادی شدہ انسان اگر زنا کر دے اور اسلامی حکومت ہو جہاں اسلامی سزائیں دی جاتی ہیں تو وہاں کیا سزا دی جائے گی؟ اس کو پتھروں سے مار مار کے قتل کر دیا جائے گا. نمبر 2 والفارق للجماعہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مرتد ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ دے تو اس کی بھی سزائے موت ہے. اور تیسرا النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہے. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے. اللہ نے فرمایا کسی نردوش کی ہتیا نہ کرنا، کسی بے قصور کو تم قتل نہ کرنا الا بالحق، سوائے اس کے جس کو قتل کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ہاں اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے، کسی کی ہتیا ہو جاتی ہے، تو اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، اللہ نے ان کو پاور دیا ہے کہ وہ قصاص لے سکتے ہیں، لیکن قصاص میں بھی وہ صرف قتل کریں گے. بعض لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے قاتل کو یا اپنے بیٹے کے قاتل کو بڑی بے دردی سے مارتے ہیں، ہاتھ پیر کاٹتے ہیں. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. قتل کے بدلے شریعت میں قصاص ہے، صرف قتل کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں. اللہ نے کہا کہ جو قتل ہو گیا اس کے گھر والوں کو ہم نے اتھارٹی دی ہے، اجازت دی ہے، لیکن وہ قتل کرنے میں حق سے تجاوز نہ کرے، اس کی مدد کی جائے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے تم قریب نہ جانا. کوئی بیچارہ یتیم ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب باپ پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے، مال چھوڑ کے گیا ہے، اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس یتیم کے مال میں آپ اپنے حساب سے جو چاہے وہ کام کریں. وہ یتیم کا مال ہے، وہ اس کی امانت ہے. جب وہ یتیم بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، تب اس کا مال اس کے حوالے کیجیے. اور جب تک وہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، اس کے مال میں آپ اپنے حساب سے کوئی ٹرانزیکشن، کسی کو قرضہ دے دیا، کسی کی مدد کر دی، آپ کو اجازت نہیں. کہا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. آج کتنے لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں. جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، یتیم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اپنا انجام سوچیں. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. تو یتیم کے مال کے قریب نہ جانا. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے تب اس کا مال اس کے حوالے کر دینا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اے میرے بندو جب تم کسی سے وعدہ کرو، کسی سے پرتیجا کرو، کسی سے ایگریمنٹ کرو تو اپنے وعدے کو پورا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ کیا وعدے کا سوال ہوگا، وعدے کا حساب ہوگا. کاروبار میں ہمارے یہاں وعدہ خلافی عام بات ہے، زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور خاص طور سے مسلمان کا معاملہ بڑا خراب ہے زبان کے معاملے. حیدرآباد وغیرہ کے علاقوں میں کبھی کبھی میں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ غیر مسلم کی زبان زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، زیادہ آتھینٹک مانی جاتی ہے. مسلمان جتنی لمبی داڑھی ہے اور جتنا خوبصورت دیکھنے میں لگتا ہے اور پکا مسلمان لگتا ہے، اتنی ہی اس کی زبان خراب ہوتی ہے.
وعدے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وعدے کو پورا کرو۔ مسلمان اپنی زبان کا پکا ہونا چاہیے، اپنے وعدے کا پکا ہونا چاہیے، اس کی پہچان اس کی زبان سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے آپ کو اس زبان کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم کسی کو سامان تول کر کے دو تو پورا پورا دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب کوئی سامان تم وزن کر کے دو تو تمہارا ترازو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، تمہارے ترازو میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنا ہے، کوئی گڑبڑی نہیں کرنا ہے، تمہارے ناپ تول میں کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ، اسلام صرف مسجد میں نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے میرے بھائی، اسلام اس بات کا بھی نام ہے کہ آپ کی تجارت کیسی ہے، آپ کا بزنس کیسا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کی تجارت بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، بالکل صاف ہونی چاہیے، پوتر ہونی چاہیے، اس میں کوئی ڈنڈی، کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب آپ کا کاروبار صاف ستھرا ہوگا، نیٹ اینڈ کلین ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا، تو اس کاروبار میں اللہ برکت دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، جب خریدار اور بیچنے والا جب دونوں صاف صاف بات کریں گے اور ایمانداری سے سودا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سودا میں برکت دے گا، ان کے کاروبار میں برکت دے گا۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اور اگر وہ جھوٹ بولیں گے اور بات کو چھپا کر کے کام کریں گے، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، تو ان کے کاروبار کی برکت کو چھین لیا جائے گا، کاروبار کی برکت چھین لی جائے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مارکیٹ میں جا کر کے اعلان کرتے تھے کہ ہمارے مارکیٹ میں وہی انسان کاروبار کرے جو شریعت کے اصول جانتا ہو، جو حلال اور حرام جانتا ہو۔ ہمارے یہاں کوئی نہیں جانتا۔ کتنی کاروبار کی شکل ہے جو حرام ہے، سود کی شکل ہے، بیاج کی شکل ہے، سٹے کی شکل ہے، اور لوگ دھڑلے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، کاروبار میں حلال و حرام کی فکر کیجیے۔ حرام کا لقمہ آپ کے بدن میں جا کر کے آپ کی عبادتوں کو خراب کر رہا ہے، آپ کی روزہ نماز کو برباد کر رہا ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم سامان تول کر کے دو تو برابر برابر تول کے دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تمہارا ترازو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھی ہے اور اسی کا انجام اچھا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اے میرے بندو، ایسی چیز کے پیچھے تم مت پڑو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ بلا دلیل کے، بلا ثبوت کے کسی پر الزام لگا دینا، کسی کی عزت اچھال دینا، کسی کی غیبت کرنا، خبردار خبردار۔ جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو، آپ اپنا منہ بند رکھیے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی بھی کرتا ہے اور اس کا کوئی پروف نہیں ہے، آپ کہیے صاحب میرے سامنے سے بات مت کرو، آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ غیبت کیوں ہو رہی ہے، یہ چغلی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انسان اس اصول پر عمل نہیں کرتا۔ ہم کو تو مزہ آتا ہے کسی کی برائی ہو رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ کل جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اللہ کے ایک گناہ پر میری پکڑ نہیں ہوگی، اور وہ گناہ کیا ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اس گناہ پر اللہ میری پکڑ نہیں کرے گا، اس سے میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں غیبت نہ ہو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ جب دنیا کے اندر یہ رول ہے کہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، تو شریعت میں تو اور زیادہ خطرناک بات ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام، اور آپ فتوا دے رہے ہیں۔ علماء موجود ہیں، ان کے سامنے جاہل آدمی پھٹ سے کہہ دیتا ہے ہاں یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ تو نے کچھ پڑھا نہیں، تجھے کچھ علم نہیں، تجھے کچھ نالج نہیں، تو کچھ جانتا نہیں، اور تو فتوا دے رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ یہ 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھ کر کے اساتذہ سے علم حاصل کرنے والے، کتابیں پڑھنے والے، انہوں نے جھک ماری ہے وہاں پہ، ان کی پڑھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اتھارٹی ہے، وہ حلال کر دے، وہ حرام کر دے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ بہت بڑا اصول ہے، اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، جس چیز کی آپ کو نالج نہیں ہے، کیپ کوائٹ،
खामोश हो, बी साइलेंट, खामोश हो, खामोश रहो, उसके बारे में कोई कमेंट मत करो, उसके पीछे मत पड़ो। क्यों? इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसबूला। अल्लाह ताला के कान का भी हिसाब होने वाला है, अल्लाह ताला के आंखों का भी हिसाब होने वाला है, अल्लाह ताला के दिल का भी हिसाब होने वाला है। क्या सोचा, क्या बोला, क्या सुना, क्या देखा, हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ। ये बहुत खतरनाक बात है और इस पर आज हम अमल नहीं करते। तो ये उसूल बना लो अपनी जिंदगी का, जिस चीज का इल्म नहीं है उसके पीछे हमें नहीं पड़ना है। उसके बाद फरमाया वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, और जमीन में तुम अकड़ करके न चलो। 4 पैसे हो गए, चाल बदल गई, 4 दिन की दौलत आ गई तो तुम्हारी चाल बदल गई, तुम्हारे बात करने का लहजा बदल गया। वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, तुम जमीन में अकड़ करके न चलना। इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला, ना तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो, ना तुम आसमान पहाड़ों पर पहुंच सकते हो। किस बात का घमंड है तुम? हथेर पानी के कतरे से तुम पैदा हुए हो, मिट्टी से पैदा हुए हो। मिट्टी से पैदा होने वाली चीज, हथेर पानी से पैदा होने वाली चीज तकब्बुर करे, अपने आप को बड़ा समझे, अहंकार करे। नहीं, तुझे अहंकार, तकब्बुर ये तुझे सूट नहीं करता है। इंसान तू क्या कर सकता है? तू जमीन को फाड़ नहीं सकता, तू पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकता, तो अपने आप को बड़ा बनता है। वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, जमीन में अकड़ करके बन चलना। उसके बाद फरमाया कुल ज़ालिका काना सय्युहु इंदा रब्बिका मकरूहा। मेरे बंदो, ये जितनी बातें बयान की गई हैं, इसमें जो बुरी बातें, जो गलत बातें हैं, वो आपके रब को बहुत नापसंद है। जिना करना बहुत नापसंद है, फजूल खर्ची करना बहुत नापसंद है, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाना बहुत नापसंद है, कंजूसी करना बहुत नापसंद है। ये जितनी बातें बयान की गई, इसमें जो बुरी बातें अल्लाह को बहुत नापसंद है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा। ऐ मेरे नबी, ये अल्लाह ताला आपको ये बातें बता रहा है, ये हिकमत की बातें हैं, ये समझदारी की बातें हैं, ये अच्छी बातें जो अल्लाह ताला आपको बता रहा है। फला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, तो ऐ मेरे नबी और ऐ मेरे बंदे, तुम अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारना, तुम अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाना। फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा। ऐ मेरे बंदे, अगर तू अल्लाह के साथ शिर्क करेगा तो तू धक्के दे करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये 15 बातें हैं और इन 15 बातों में पहली बात भी शिर्क है और आखिरी बात भी शिर्क है। पहली बात में भी अल्लाह ने तौहीद का हुक्म दिया है और आखिर में भी अल्लाह ने कहा कि शिर्क मत करना। ये बुनियाद है हमारी, ये बुनियाद है हमारे अकीदे की दुरुस्तगी, ये बुनियाद है। और बीच में जितनी चीजें हैं, चाहे वो माँ बाप से उनका ताल्लुक हो, कारोबार से उनका ताल्लुक हो, हमारे मामलात से उनका ताल्लुक हो, उनका ताल्लुक जो है वो शिर्क के बाद है, अकीदे के बाद है। सबसे पहले अकीदा सही होना चाहिए, उसके बाद ये तमाम चीजें हमारी दुरुस्त होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ये जो 15 बातें बयान की गई, हम इन 15 बातों पर अमल करेंगे। और आखिर में मैं एक बात ये भी अर्ज कर दूं कि ये जो 15 बातें बयान की गई हैं, बाज़ उलमा ने कहा कि ये अल्लाह के नबी को मेराज के सफर में ये 15 बातें दी गई। मेराज के सफर में ये 15 नसीहतें अल्लाह के नबी के ऊपर उतारी गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी को ये तोहफा दिया गया मेराज का। तो हमें और आपको इन 15 बातों को, अगर हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो इन 15 बातों को हमें समझने की और इन पर अमल करने की जरूरत है। आज हम अपने समाज का जायजा ले मेरे भाई, अपने घरों का जायजा लें। इसमें अल्लाह ने कहा कि शिर्क नहीं करना। आज हमारे घरों में शिर्क हो रहा है। इसी बंगाल के कलियाचक के एक प्रोग्राम में मैं गया, एक अहले हदीस के घर में मैं गया और वहां देखा कि दरवाजे पर जो मकान में जो टाइल लगा है, टाइल के ऊपर लिखा हुआ या खाजा गरीब नवाज। मैंने पूछा साहब ये क्या है? बोले मुझे पता नहीं था, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, मैं टाइल लेने गया, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। ये हाल है मुसलमान के अकीदे का और मुसलमान के दीन के इल्म का। आपके मटियापुर में माशाल्लाह कपड़े का कारोबार होता है और लोग बड़े माहिर होते हैं कपड़े में। कल एक साहब ने कहा कि हम तो कपड़ा छू के बता देते हैं इसकी क्वालिटी क्या है। बड़ी अच्छी बात है, कपड़ा छू के आप ये तो बता देते हैं कपड़े की क्वालिटी क्या है, मगर आप 2 रकात नमाज पढ़ नहीं सकते। ये कितना बड़ा फर्क है कि दुनिया की इतनी नॉलेज है आपके पास और दीन की नॉलेज आपके पास 0 है।
ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ دنیا کا بہت علم رکھتے ہیں لیکن دین سے بالکل غافل ہیں۔ امام حسن بصری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ سونے کا سکہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر کے، اپنی انگلی پر رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیں گے، مگر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو دین کا علم حاصل کرو میرے بھائی۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے۔ اس لیے کہ دیکھو، جو غربت ہوتی ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ انسان جب غریب ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، تو وہ بہت سارے حرام اور ناجائز کام کر سکتا ہے مجبوری میں آ کر کے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کے ہاتھ کو اونچا بنایا ہے، دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیا کرو۔ یا تو جو لوگ کروڑوں کماتے ہیں ان سے بھی پوچھو کیا حال ہے، کہتے ہیں ارے مولوی صاحب بہت برا حال ہے، لاک ڈاؤن کے بعد سے بالکل خراب حال ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جتنا بھی خراب حال ہے، اگر تو چین سے اپنے گھر میں روٹی کھا رہا ہے، اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں کسی کو مل جائیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو اپنے گھر میں چین سے سو رہا ہے، معافا فی جسدہ، اور اس کے بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، آرام سے ہے، اور عندہ قوت یومہ، اور 2 ٹائم کا کھانا اس کو مل رہا ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمجھو اس کو پوری دنیا مل گئی، اس کو پوری دنیا مل گئی، دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل گئی۔ انسان کسی کا محتاج اگر نہیں ہے میرے بھائی، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ جاؤ کبھی ہاسپٹلوں میں جاؤ اور دیکھو کہ کیسے کیسے مریض ہیں، لوگ دوا علاج کے لیے کیسے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جاؤ کبھی بھکاریوں کی لائن دیکھو، ان کے غریبوں کی جھگیوں میں جا کے دیکھو کہ جو وہ زندگی کیسے، ان کے بچے کیسے گزارتے ہیں، ان کی عورتیں کیسے گزارتی ہیں۔ کبھی سردیوں کی رات میں نکلو اور دیکھو کہ ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، ٹھٹر رہے سردی میں۔ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ چین کی نیند سوتے ہیں، اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجیے اور اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال کیجیے۔ یہ 15 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، میں امید کرتا ہوں کہ ان 15 نصیحتوں پر ہم سب عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان 15 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جو لوگ ہم میں سے فضول خرچی کے مرض میں مبتلا ہیں، مال کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اپنے مال کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ہم میں سے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جو روزگار سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اتم وعلى واجل واكبر